أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم. Welcome to session number 21. सूरह अल बकरा में आज दूसरे पारे की इब्तिदा हो रही है और ये तहवील क़िबला का मजमून है। तौहीद पर एतराज़ात और उनके जवाब और तौहीद का असबात अल्लाह ताला ने आयत नंबर 1 से लेकर आयत नंबर 96 तक पढ़ाया है। 96 के बाद मन कान अदुव्वन लिजिब्रील, ये वाली आयत है कि जिब्रील का दुश्मन कौन होता है, और अगर फरिश्तों से कोई दुश्मनी करता है और ये कहता है कि ये फरिश्ता वही क्यों लाता है, तो वो पैगाम को नहीं कबूल कर रहा बल्कि वो पैगाम को रद्द करने के बहाने ढूंढ रहा है। और ये बनी इसराइल का एतराज था कि ये फरिश्ता क्यों ला रहा है, वही ये तो हम पे अजाब लाता था। यहाँ से रिसालत पर होने वाले एतराज़ात की इब्तिदा होती है और अल्लाह ताला ने एक एक करके रिसालत पर होने वाले एतराज़ात का जवाब दिया है। यहाँ तक कि अल्लाह ने ये पूछा है कि तुम लोग नबियों को कत्ल क्यों करते थे अगर तुम्हें सब नबियों पर ईमान था। यहाँ पे बनी इसराइल पे लानत बोली गई है, जादू की मद में, कत्ले अंबिया की मद में, तहरीफ की हद में की मद में। और फाइनली अब ये जो सब्जेक्ट आ रहा है ये एक बहुत बड़ा हिस्टोरिक वाकया है। मैं अल्लाह से दुआ भी करती हूँ और मैं अपने लिए ये उम्मीद करती हूँ कि हम एक दिन ऐसा देखें जब हमारे बच्चों को सारी इस्लाम की और यहूदियत की तारीख और इन मज़ाहिब का, यानी आसमानी मज़ाहिब या आफाकी मज़ाहिब जिनको हम कहते हैं, उनका पस मंज़र और हत्ता के जोग्राफिया और ये सिविलाइजेशंस, ये सारी तहवील क़िबला के पस मंज़र में पढ़ाई जाएं, क्योंकि जैसे ये बातें यहाँ समझ आती हैं, ये कोई टेक्स्ट बुक आपको ये बातें नहीं समझा सकती। जो अल्लाह ताला ने 2 रुकू पर मुश्तमिल इस चैप्टर में समझाई हैं, इसकी हिकमतें क्या थीं, इसकी सियासी वजूहात क्या थीं, इसकी आफाकी वजूहात क्या थीं, अल्लाह ताला ने बहुत साफ और बहुत बेहतरीन तरीके से तहवील क़िबला का मजमून पढ़ाया है। और उससे बहुत ज़्यादा अकीदे, आप समझे कि अकीदे की बेहतरी और अकीदे की का तज़किया होता है इस चैप्टर से। सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहवील क़िबला का वाक़या थोड़ा सा पस मंज़र आप लोग जान लें। 2 हिजरी में रिवायात के मुताबिक ये असर की नमाज का वक्त था, जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत कर रहे थे। और ये मस्जिद क़िबलतैन का मकाम है, जो जिन लोगों को अल्लाह ने तौफीक दी है, और अल्लाह सबको तौफीक दे, मदीना में मस्जिद क़िबलतैन वो जगह है जहाँ पे क़िबला की डायरेक्शन फेरी थी अल्लाह ने। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि मक्का में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ते थे तो बैतुल्लाह को फेस करते हुए आप जेरूसलम को भी फेस कर रहे होते थे। और वो एक लिहाज से, यानी कि इस पैगंबर का किबला बैतुल्लाह है मक्का में भी, लेकिन लोग ये एतराज़ नहीं कर सकते थे कि ये इब्राहिमी किबले का इनकार कर रहा है। हालांकि इब्राहिमी किबला भी काबा था, लेकिन बनी इसराइल का किबला जेरूसलम था, जहाँ पे हैकल सुलेमानी है, आज भी मस्जिद अक्सा है। सो ये वो मुक़द्दस मकामात थे जो बैतुल्लाह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत तक दुनिया के लिए इब्राहिमी मज़ाहिब जितने लोगों के थे उनका ये किबला था। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में नमाज पढ़ते थे तो आप बैतुल्लाह को भी फेस कर रहे होते थे और यरूशलेम को भी फेस कर रहे होते थे, यानी दोनों किबले आपके सामने होते थे। आपकी अहादीस हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, या अल्लाह मुझे तेरे घर से मोहब्बत है। सो खाना काबा से एक नेचुरल उनसियत और एक मोहब्बत थी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और वो बरकरार रही थी। जब आप रुखसत हो रहे थे तो आप रो रहे थे, और मदीना में भी आप रोते थे बैतुल्लाह को याद करके।
اور وہاں پہ 2 ہجری یعنی یہ کافی عرصہ ہے کہ آپ نے یروشلم کے رخ میں نماز پڑھی، اور چونکہ یروشلم پھر وہاں پہ شمال میں ہے میرے خیال میں، کیونکہ مدینہ کی طرف آپ اوپر جاتے ہیں، اور بیت اللہ جو تھا وہ جنوب میں تھا۔ سو آپ کی بیک ہوتی تھی بیت اللہ کی طرف، آپ استقبال یروشلم کے قبلے کا کرتے تھے اور نماز پڑھتے تھے، اور نماز فرض ہوئی تھی اور باجماعت نماز پڑھی جاتی تھی۔ اب یہ تھوڑا سا آپ کو امیجن کرنا ہوگا کہ نماز میں جماعت بنی ہوئی ہے اور مسلمانوں کی صفیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑی ہیں، اور کنونشن یہ تھا کہ مرد آگے کھڑے ہوتے تھے اور خواتین ان کے پیچھے صفوں میں کھڑی ہوتی تھیں، اور سب نماز پڑھتے تھے۔ اور نماز کے بیچ میں جو وحی ریویل ہوئی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد قبلتین میں ایک چکر لگایا تھا۔ یعنی آپ یہ سوچیں، اگر امام نماز کے دوران چلنا شروع کر دے تو ہم کیا سوچیں گے؟ ہم اور آپ عام انسان اگر ایک مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں اور اس میں امام ایک دم سے چلنا شروع کر دے تو ہم شاید یہی کہیں گے کہ امام صاحب کو کوئی فزیکل کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے، یا معاذ اللہ خدا نخواستہ ان کا دماغ خراب ہو گیا ہے، یا انہیں کچھ ہو گیا ہے، یہ ان کی مینٹل حالت سٹیبل نہیں ہے، ہم یہی کہیں گے۔ ان سب نمازیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے اپنا رخ بدلا، پورا چکر لگایا، اور چکر ایسے لگایا کہ عورتیں چلتے 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 ان کو مردوں کے پیچھے جانا تھا۔ سو وہ ایک بہت بڑا چکر تھا جو بالکل اپوزٹ ڈائریکشن میں امام نے نیت توڑے بغیر آ کر نماز اسی طرح اپنی جاری رکھی، اور سب مقتدی جو تھے جو ان کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے ان سب کی ڈائریکشن انہوں نے خود بدلی۔ یہ ایک ایسا واقعہ ہے جس کی ہسٹری ضرور پڑھنی چاہیے، حیات الصحابہ میں پڑھیں، تفاسیر میں پڑھیں، کیونکہ ایک تو قبلے کی ڈائریکشن بدلنا خود ایک بہت بڑا واقعہ ہے، لیکن جو لوگ اقتداء میں تھے، جو فالو کر رہے تھے، ان کے ایمان کا لیول آپ دیکھیں کہ بغیر چوں چرا، بغیر کوئی سوال کیے کہ یہ ہمارا امام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جس طرف رخ کرے گا ہم اس کے پیچھے پھریں گے، بغیر سوال کیے، بغیر نیت توڑے۔ سو بہت ہی بہترین ایک مثال ہے اس میں کہ امت کی یونٹی اور امت کی اخوت، اور امت کو کیسے ایک ساتھ عمل کرنا ہے اپنے امام کے پیچھے، اپنے لیڈر کے پیچھے۔ اور وہ واقعات جب انسان دیکھتا ہے تو پھر اپنی امت کا تقابل کر سکتا ہے، اور اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ کس قدر ہماری امت کی ہوا اکھڑ گئی ہے، ہماری کوئی بنیاد نہیں رہی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیقول السفہاء، سفہاء کا لفظ دوبارہ آیا ہے۔ کما آمن السفہاء، شروع میں جب نان بلیورز کا ذکر تھا تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسے ایمان لائیں جیسے یہ بے وقوف، یہ منافقین کا بیان ہے کہ جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں۔ تو سیقول السفہاء، اب کہیں گے ان قریب، یقولو کہیں گے، السفہاء یہ بے وقوف، من الناس لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے، ولاہم پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم ان کے قبلے سے، التی وہ جو، کانو وہ تھے، علیہا اس پر۔ پہلا معاف کیجیے گا، پہلا اعتراض مشرکین کی طرف سے آیا تھا، جنہوں نے یہ کہا کہ یہ کیسا پیغمبر ہے، اس کا قبلہ بھی نہیں ہے، یہ جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتا ہے وہ اس نے خود ہی بدل دیا، اور وہ بھی نماز کے بیچ میں بدل دیا، ایک دم سے چلنا شروع ہو گیا۔ بالکل ایسی باتیں جو میں نے آپ کو شروع میں بتائی کہ شاید ہم اور آپ میں سے کچھ لوگ کریں، خدا نہ خواستہ اگر ایسا ایک مرحلہ درپیش آ جائے۔ تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ کس نے ان کو پھیر دیا اس قبلے سے، کیونکہ اللہ کو تو وہ جانتے نہیں تھے۔ یہود نے، ابھی تک یہود بڑے خاموش تھے، 11-12 سال اس موومنٹ کو ہو گئے تھے، 11-12 سال بعثت کو ہو گئے تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے رخ میں نماز پڑھتے تھے، لیکن یروشلم بھی سامنے ہوتا تھا۔ تو یہود یہ کہتے تھے کہ ہاں یہ ہماری ملت چل رہی ہے، کم از کم نماز کے لحاظ سے، معاف کیجیے گا، یہ ہماری ہی ملت ہے۔
اور ان کا اور ہمارا قبلہ بھی ایک ہے۔ قبلہ جب پھرا تو ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ یہ تو کوئی نئی شریعت ہے، یہ تو کچھ ایسی بات ہے۔ اب ہم تو معزول ہو گئے، ہم تو معزول تب ہو گئے تھے جب انجیل آئی تھی۔ ہماری تورا جس کو ہم نے تحریفیں کر کر کے اس کا حشر نشر کر دیا تھا، وہ اسی وقت اس کی جگہ نئی ایک شریعت آ گئی اور ایک کتاب آ گئی۔ ہاں وہ ٹھیک ہے کہ ہم نے سازشیں کر کر کے اس کے بھی بخیے ادھیڑ دیے، کچھ بھی نہیں رہنے دیا ہم نے اس کا، لیکن اب ایک تو اس کے پاس ایک ایسی وحی آ رہی ہے جس میں ایسے دلائل ہیں اور ایسی باتیں ہیں جن کا ہمارے پاس کوئی توڑ نہیں ہے، اور کم از کم ابھی تک یہ ہمارے قبلے کی طرف تو رخ کر کے نماز پڑھتا تھا، اب تو اس نے وہ بھی پھیر دیا ہے، اب تو اس کا ہمارے قبلے کی طرف بیک ہوتی ہے۔ سو جو پڑھے لکھے یہود تھے اور جن کو تورا کی پیشن گوئیوں کا علم تھا اور جن کو پتا تھا کہ احمد نامی پیغمبر آئے گا، وہ تو ان میں سے بہت سے مسلمان ہو گئے۔ عبداللہ بن سلام مشہور صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو یہود میں سے مسلمان ہوئے تھے، اور بھی ایسے جنگ خندق میں بہت سے نام ہیں مشہور جو یہود سے مسلمان ہوئے تھے، لیکن یہود میں وہ لوگ جن میں ایک نسبی، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک ریسزم تھا ان میں کہ بنی اسماعیل میں سے کہاں سے پیغمبر آ گیا، تو ہاجرہ جو ہیں وہ تو لونڈی تھی نعوذ باللہ، جو ان کی باتیں ہیں گھٹیا قسم کے اعتراضات، تو یہ ان کے کان کھڑے ہو گئے کہ بنو ہاشم کے پیغمبر کو ایک نیا قبلہ دے دیا گیا اور ہمارا قبلہ گویا اب معزول ہو گیا، یہ ختم ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی نشانی اس بات کی ہے کہ وہ قوم جس کو دنیا کی امامت دی گئی تھی اور جس کے قبلے کی طرف منہ کر کے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، وہ قوم معزول ہو گئی، الگ ہو گئی۔ وہ قوم اب دنیا کی امام نہیں رہی، دنیا کو نئے امام مل گئے۔ یہ بہت بڑا سبق ہے میرے خیال میں، اگر یہ ہمارے نوجوانوں کو پڑھایا جائے کہ آپ دنیا کے امام 2 ہجری سے بن گئے تھے، آپ کو ایک نیا قبلہ دیا گیا تھا، تو یہ یعنی مسلمانوں کی سیلف اسٹیم کے لیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ 1,24,000 پیغمبر جس امت میں آئے تھے، جن کے پاس تورات تھی، جو انجیل کے بھی ٹھیکیدار بنے ہوئے تھے، جن کے پاس بڑی بڑی خانقاہیں تھیں، بڑے بڑے عالم تھے جو ہزاروں صفوں کی کتابیں لکھ چکے تھے اپنی شریعت پہ، وہ ساری کی ساری فیکلٹی، وہ ساری کی ساری قوم، وہ پورا سسٹم، آپ سمجھیں کہ وہ ملائیت جو تھی اور وہ پاپائیت جو تھی، وہ پامال ہو گئی تھی اس دن، جس دن مسلمانوں کو نیا قبلہ ملا تھا۔ بیت اللہ کی طرف رخ پھیر دو، اب اس کی طرف نماز پڑھنی ہے، اب تم دنیا کے امام ہو۔ وہ امامت جو تمہارے دادا حضرت ابراہیم کو دی گئی تھی، اب وہ تمہارے ورثے میں آ گئی ہے۔ اور نبیوں کا وارث کون ہوتا ہے؟ العلماء ورثۃ الانبیاء، جو عالم ہیں، جو علم رکھتے ہیں، یہ کوئی معمولی علم نہیں ہے جو یہاں ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں۔ تو کس نے پھیر دیا ان کو اس قبلے سے جس پر یہ تھے؟ قل، فرما دیجئے، اعتراض کا جواب ہے، للہ المشرق والمغرب، بہت بہت امپورٹنٹ جواب ہے یہ، کیونکہ ایک دین جب اسٹیبلش ہونے لگتا ہے، آپ نوٹ کریں اپنے دین کو دیکھیں، جب ہم مسلمان ہوتے ہیں، نیا نیا ہم ڈسکور کرتے ہیں قرآن کو، پھر ہم اس کو پڑھتے ہیں، اس کو سمجھتے ہیں، تو ہمارا جو فوکس ہوتا ہے وہ ریچولز پہ بہت زیادہ فوکس ہوتا ہے ہمارا۔ ہمیں بہت زیادہ یہ فکر ہوتی ہے کہ رفع یدین کیا ہے کہ نہیں، ہاتھ کہاں باندھے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کتنا اونچا کہہ رہے ہیں، سجدہ کس طرح کر رہے ہیں، کرسی پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے، آمین اونچی آواز سے تو نہیں کہا، اور اس پہ ہمارے فرقے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ۔ لوگ ایک دوسرے کے پیچھے امامت میں نماز نہیں پڑھتے، بلکہ وہ اپنی مسجد میں ایسے لوگوں کو داخل ہونے نہیں دیتے۔ تو یہ تو پورا قبلہ پھر گیا تھا۔ آپ سمجھیں اگر ایک مسجد میں کوئی یہ کہے، ایسی ٹریجڈیز بھی ہم نے دیکھی ہیں جہاں پہ ایک مسجد میں 2 جماعتیں کی گئی ہیں کیونکہ وہ قبلے کی ڈائریکشن پہ لڑ پڑے تھے، اس کی تصویریں سوشل میڈیا پہ بھی آئی تھیں، بڑا ہی دکھ کا مقام تھا وہ۔ تو فرما دیجئے اللہ کے لیے مشرق اور مغرب ہے، دین تمہارا یہ نہیں ہے کہ تمہاری ناک کی سیدھ کہاں ہے، یہدی من یشاء، ہدایت وہ دیتا ہے
جسے وہ چاہتا ہے الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف۔ صراط مستقیم یہ نہیں ہے کہ تمہاری ناک کی سیدھ کس طرف ہے، صراط مستقیم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھ لیں کہ اللہ ہی کے مشرق اور مغرب ہیں، ہر طرف اللہ ہی ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ، اور اسی طرح جعل مقرر کیا، نہ ہم نے، کم تمہیں، امتاً وسطاً۔ آج مجھے لگتا ہے سارا ٹائم اسی پہ لگ جائے گا۔ اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا، لِتَكُونُوا، تاکہ تم ہو جاؤ، شہداء، گواہ، علی الناس، لوگوں پر، وَيَكُونَ الرَّسُولُ، اور ہو جائے رسول، علیکم، شہیدا، تم پر گواہ۔ یہ آیت ختم کرتے ہیں کیونکہ اس کی ایکسپلینیشن بہت زیادہ ہے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ، اور نہیں مقرر کیا ہم نے، القبلۃ، وہ قبلہ، التی، وہ جو، کنت علیہا، جس پر تو تھا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ قبلہ اس لیے نہیں مقرر کیا تھا جس پر تو تھا، یعنی کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، الا، مگر، لنعلم، تاکہ ہم معلوم کر لیں، لیے، نہ ہم، علما، معلوم کر لیں، من یتبع الرسول، جو اتباع کرتا ہے رسول کی، جو فالو کرتا ہے رسول کو، ممن ینقلب، اس سے جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ، اپنی ایڑیوں پر۔ اور قبلتین میں جتنے صحابہ اور صحابیات حاضر تھے، وہ 100% حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے انہوں نے اپنا رخ موڑا تھا۔ کوئی بھی ان میں سے نہ تشویش میں پڑا تھا، نہ شک میں پڑا تھا کہ یہ کیا ہو گیا ایک دم سے، اور یہ کیسے اب ہمیں کیوں اپنا رخ بدلنا پڑ رہا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور البتہ یہ بڑی ایک بھاری بات تھی، اللہ، مگر، علی الذین، ان لوگوں پر، ہدی اللہ، جن کو اللہ کی ہدایت تھی، جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی۔ وما کان اللہ، اور نہیں ہے اللہ، لیضیع، تاکہ وہ ضائع کر دے، یہ لفظ ہے ضائع کرنا، کہ وہ ضائع کر دے، ایمانکم، تمہارے ایمان۔ ایک اور مسئلہ جو تحویل قبلہ سے پیدا ہوا تھا وہ یہ تھا، جو مکی صحابہ میں بہت زیادہ لوگوں نے پوچھا کہ ہم تو 10 سال سے مسلمان ہیں، تو جو نمازیں ہم نے پڑھی ہیں ان کا کیا ہوگا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے ذریعے تسلی دی تھی کہ اللہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی کا ایمان ضائع کر دے، ان اللہ، بے شک اللہ، بالناس سے، انسانیت پر، لوگوں پر، لرؤوف، البتہ پرشفقت ہے، رحیم، بار بار رحم کرنے والا ہے۔ اب امت وسط کا ذکر یہاں پہ آیا ہے، اور یہ بہت ضروری ہے کیونکہ یہ قرآن کے اصولوں میں سے ایک ہے کہ اس کو یہاں پہ سمجھا جائے۔ امت وسط زمانے کے اعتبار سے، سمپل، وسط جو ہے وہ اوسط یعنی درمیان، بیچ کو کہتے ہیں نا۔ سو امت وسط وہ امت ہے جو حضرت آدم آئے، پھر حضرت نوح کے زمانے میں پوری انسانیت پھیل چکی تھی، حضرت نوح کے زمانے میں وہ اتنی کرپٹ ہو گئی تھی کہ پوری دنیا پر عذاب آیا، دنیا تباہ ہو گئی، انسانیت ختم ہو گئی، اور حضرت نوح علیہ السلام جو ہیں وہ آدم ثانی ہیں، ان سے انسانیت دوبارہ چلتی گئی، بنی اسرائیل کے حضرت ابراہیم آ گئے، ان کے بعد اسماعیل اور اسرائیل، یعنی بنی اسحاق اور بنی اسماعیل جو ہیں، ان کے ذریعے دنیا میں 2 شاخوں میں ڈیوائیڈ ہوئی۔ ایک بنی اسرائیل تھی جس میں سارے کے سارے پیغمبر آئے، اور بنی اسرائیل کو دنیا کی امامت دی گئی تھی، ان میں شریعتیں تھیں، شریعت موسوی ان میں تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود بنی اسرائیل سے تھے۔ ان کو دنیا کی امامت کا کام ہزاروں سالوں تک، بہت سالوں تک دیا گیا۔ حضرت سلیمان، جن کی ہر چیز پہ حکومت تھی، ہیکل بنایا تھا انہوں نے، مسجد اقصیٰ جہاں پہ ہے وہاں پہ ہیکل سلیمانی، یہ سارا کچھ حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں۔ مصر پہ ان کی حکومت حضرت یوسف کے ذریعے قائم ہوئی۔ سو یہ دنیا کے امام تھے، اور پھر انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے وہی کیا جو ہم سورہ البقرہ میں پڑھ چکے ہیں، کفران نعمت کیا، قتل نفس کیا، معصوموں پر تہمتیں لگائیں، تحریفیں کی اللہ کے کلام میں، اللہ کی طرف سے دی ہوئی گواہیوں کو چھپایا۔ جو یہ پلیدی کر سکتے تھے اور جو یہ آج کر رہے ہیں ہمیں نظر آ رہی ہے، انہوں نے وہی کام کیے، ان کی یہی طرز عمل تھے ہمیشہ، یہاں تک کہ اللہ ان سے ناراض ہوا۔ حضرت عیسیٰ کی بعثت ہوئی، سیدہ مریم کو ایک معجزے کے ذریعے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دیے گئے،
اور ان کو انجیل دی گئی، اور اس کو بھی انہوں نے خوب پامال کیا۔ انجیل جب آئی تھی، اور انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے آسمان پہ اٹھایا ہے، اس وقت بہت زیادہ کرسچن نہیں تھے دنیا میں، اس دین کو انہوں نے ہی پامال کیا ہے۔ سو انہوں نے نصرانیت کا بھی وہ حشر کیا جو آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں، کہ ایک طرف تو کسی ان کا بیچارے جو ہیں کسی کا کوئی دین ہی نہیں ہے، اور دوسرے یہ کہتے ہیں کہ ہمارے گناہوں کی پاداش میں یسوع مسیح جو ہیں وہ صلیب پہ چڑھ گئے، تو ہم تو اللہ کے بخشے ہوئے ہیں، ہم کچھ بھی کر لیں، کوئی بھی گناہ کر لیں، ہم سے نہیں پوچھا جائے گا۔ ان کے بھی عقائد ہیں، اور ان میں بھی مختلف فرقے ہیں، اور ان میں بھی ایسے ہیں اولڈ ٹیسٹمنٹ پہ ایمان رکھنے والے جو اپنی شریعتوں پر قائم ہیں، لیکن بہت کم ہیں وہ لوگ۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک فترہ آیا تھا نبوت میں، 600 سال تک کچھ بھی نہیں ہوا، یہاں تک کہ 572 میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور 610 عیسوی میں آپ کی بعثت ہوئی۔ آپ کی بعثت کے ساتھ 6 صدیوں کا وہ فترہ جس میں کوئی پیغمبر نہیں تھا وہ ختم ہوا، اور دنیا کو ایک آخری پیغمبر ملا۔ یہ آخری پیغمبر قیامت تک آخری پیغمبر ہے، نبی آخر الزماں، مہر لگ گئی نبوت، اس کے بعد ختم ہو گئی۔ آپ کو قرآن ملا جس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا ہے، جو قیامت تک اسی طرح قرآن رہے گا جیسا یہ ہمارے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ۔ تو امت وسط تو یہ ٹائم کے لحاظ سے بن گئی کہ شروع سے جو سلسلہ چل رہا تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ آ کے رک گیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گیپ فل کیا، اور اب قیامت تک اگلا پیغمبر نہیں ہے۔ سو یہ بیچ کی ایک امت ہے، قیامت سے پہلے والی ایک امت ہے یہ۔ اس کے بعد وسط کا لفظ جو ہے اوسط، جس کو ایوریج کہتے ہیں، کہ معتدل، بیلنسڈ، یہ امت ایک ایکویلیبریم میں ہے، نہ یہ بہت زیادہ فنڈامنٹلزم کی طرف ہے، اور نہ یہ بہت زیادہ لبرلزم کی طرف ہے۔ یہ دو الفاظ میں آپ کے سامنے تفسیر کے علاوہ استعمال کر رہی ہوں ود آل ڈیو ریسپیکٹ، کہ ایک بہت زیادہ دین کے اوپر، جیسے اس کی مثال میں آپ کو دیتی ہوں ایک بہت سمپل مسئلے سے، ایک فزیکل مسئلے سے۔ یہود میں جس عورت کو حیض آتا تھا اس کو منحوس سمجھا جاتا تھا، کیونکہ حیض میں نماز نہیں پڑھ سکتے۔ ان کے لیے بستیوں کے باہر خاص گھر بنے ہوئے تھے، اور وہ عورتیں وہاں جا کے اپنے یہ مخصوص دن گزارتی تھیں۔ ان کو وہ برتن اور وہ پانی پینے کی اجازت نہیں تھی جو گھر والے پیتے تھے، اور جو بھی کپڑے وہ اس دوران، جو لباس یا کوئی کپڑا استعمال کرتی تھیں اپنے سینیٹری مقاصد کے لیے، وہ اسی گھر میں جلا کے واپس آتی تھیں۔ سو ان کا یہ عقیدہ تھا، ان کی یہ پریکٹسز تھی۔ اس کے بعد نصارہ جب وہ نیا مذہب آیا، وہ نیا دین آیا، تو وہ اتنے ریلیکس ہو گئے کہ انہوں نے حیض سے متعلق سارے مسائل ختم کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ایک فزیکل بات ہے، اور اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، اس میں یہ پلیدی بھی نہیں ہے، یہ نماز بھی پڑھ سکتی ہیں، جو ان کی نمازیں تھیں، عبادت بھی کر سکتی ہیں، حتیٰ کہ اس میں ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی جائز ہے۔ سو نصارہ نے وہ ایکسٹریم اختیار کی، اور حیض کے مسائل آپ یہاں پڑھیں گے اور کچھ پڑھے ہیں، اور اسلام کا جو سٹانس ہے اس کے اوپر، وہ بالکل خوبصورت ترین سٹانس ہے، ایک بہت بیلنسڈ، اور میڈیکلی اور سائیکولوجیکلی اور ہر لحاظ سے اور سوشلی وہ ایک بہت ہی ایکسیپٹیبل سٹانس ہے حیض کے اوپر، کہ یہ تکلیف کا ہے۔ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ، تو ان کو یہ کہیں کہ یہ ایک تکلیف کا وقت ہے، اور عورتوں سے الگ رہو اس دوران میں، اس لیے کہ یہ ایک تکلیف کا وقت ہے۔ اور اس دوران میں پھر ہمارے یہ کہ وہ دعا کر سکتی ہیں، سب مسجد میں نہیں جا سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ایک ناپاکی کنسیڈر کیا گیا ہے اس چیز کو، ظاہر ہے جو کہ یہ ہے۔ سو ان یہ دو ایکسٹریمز اور ایک جو مڈل کا سٹانس ہے، اس سے آپ کو کچھ اندازہ ہوگا کہ امت وسط ہمیں کیوں کہا گیا ہے، ہر چیز میں معتدل، ہر چیز میں بیلنسڈ، اور ایک بیچ کا اور ایک صاف ستھرا راستہ اختیار کرنے والی قوم۔ اس کے بعد جو آگے بات آ رہی ہے، جو اللہ نے جو ریزن دیا ہے، تاکہ تم گواہ ہو جاؤ انسانیت پر، اور رسول تم پر گواہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی ہدایت، کوئی وحی نہیں آ رہی ہے، ہمارے ہاتھ میں یہ قرآن ہے، ہمارے ذمے ہمارا پیغمبر یہ رسپانسبلٹی لگا کے گیا ہے کہ اس قرآن کو تم نے آگے پہنچانا ہے،
ٹھیک ہے جی، یہی گواہی وہ قیامت کے دن جو جو شفاعت کبریٰ ہم بولتے ہیں، اس کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے۔ قرآن میں جس گواہی کا ذکر ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر کہے گا وقال الرسول ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، بے شک میری اس قوم نے اس قرآن کو اکیلا چھوڑ دیا۔ یہ گواہی قرآن میں موجود ہے۔ سو اس گواہی کی سختی سے بچنے کے لیے ہماری رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو آگے پہنچانا ہے، کہ کہیں بھی، یعنی کہ 100 سال بعد آنے والے انسانوں کا سوچیں، جب ہم یہاں نہیں ہوں گے، اللہ تعالیٰ ان سے کچھ پوچھے گا، ان سے شاید توحید کے بارے میں پوچھے، کوئی بات پوچھے، اور وہ کہیں کہ ہمیں اس کا کچھ نہیں پتا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ وہاں پر موجود مسلمانوں کو دیکھے گا کہ یہ پیغام ان تک کیسے نہیں پہنچا، اور رسول سے اللہ پوچھے گا کہ تم نے میرا پیغام پہنچا دیا تھا۔ فتح مکہ کا وہ سین ذہن میں لائیں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے؟ یہ خطبہ جو تھا، خطبہ حجت الوداع، مشہور ترین خطبہ ہے، اس کے اینڈ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کیا میں نے اللہ کا پیغام تمہیں پہنچا دیا ہے؟ اور صحابہ نے کہا کہ جی ہاں، آپ نے پہنچا دیا۔ 3 دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پوچھا، اور پھر آپ نے اپنی انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا کہ اے اللہ گواہ رہنا، میں نے پیغام پہنچا دیا ہے۔ یہ وہ گواہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم، جس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو گواہ بنایا ہے، اور اللہ سے اللہ کہا کہ تو گواہ رہنا، تو اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے یہی کہیں گے کہ آپ نے پیغام پہنچا دیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تب امت پہ گواہی دیں گے کہ ہاں میں نے پیغام پہنچایا تھا۔ اس کے بعد کیا آپ سوچ سکتے ہیں کس سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں تو پیغام پہنچ گیا تھا، تم لوگوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ یہ وہ امت وسط ہے جو نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور قیامت تک اس ہدایت کے لیے ذمہ دار ہے۔ پھر ایک آخری مطلب امت وسط کا اوسط جو ہے، اور یہ مجھے بہت دیر سے سمجھ آیا تھا کہ جب ہم یہ گراف میں سمجھ آنے والی بات ہے، میں شاید ایک پاور پوائنٹ بنا لوں، آپ کو بھیج دوں پھر، کہ اوسط جو ہے ایوریج ہر ایک گروپ کا جو بہترین حصہ ہوتا ہے وہ اس کا اوسط ہوتا ہے، کیونکہ اگر آپ گراف بنائیں اس کو بیل شیپڈ گراف کہتے ہیں یا گوسن ڈسٹریبیوشن کہتے ہیں اسٹیٹسٹکس میں، اور اس کا جو سب سے بلند پوائنٹ ہوتا ہے، سب سے ٹاپ والا پوائنٹ جو ہوتا ہے اس گروپ کا، وہ اس گراف میں پیک پہ ہوتا ہے، اس سے کم اور اس سے زیادہ جو ہیں وہ نیچے ہوتے ہیں۔ وسط جو ہے اوسط یا ایوریج ٹاپ ہوتا ہے اس پورے گروپ کا۔ اس لحاظ سے بھی، کیونکہ اس کا ایک مطلب بہترین بھی ہے، ہم نے تمہیں بہترین امت بنایا ہے تاکہ تم گواہ ہو جاؤ انسانیت پر۔ تم تب بہترین امت ہو جب تم انسانیت کو یہ پیغام پہنچاؤ گے، جب تم خود اس پیغام پہ عمل کرو گے، بلکہ اب تو یہ کہنا پڑتا ہے جب تمہیں خود یہ پیغام سمجھ بھی آئے گا۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول تم پر گواہ ہو جائے۔ اور یہ یہاں پر آج کا سبق میرے خیال میں یہیں پر ختم ہوگا۔ ایک اور آیت پڑھ لیتے ہیں۔ قد نرا تقلبا، قد تحقیق، نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا قلب دل کو کہتے ہیں الٹنے پلٹنے والا، تقلب بار 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 اوپر دیکھنا یا پھرنا، تو تحقیق ہم دیکھتے ہیں تقلبا بار بار پھرنا، وجہ کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان میں۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ مضطرب ہیں، آپ بیت اللہ کو مس کرتے ہیں، آپ کو وہ یاد آتا ہے، اور آپ آسمان کی طرف بار بار دیکھتے ہیں کہ ابھی ایک وحی آئے گی جو مجھے بیت اللہ کی طرف پھیر دے گی۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور ہم پھیر دیں گے آپ کو۔ اگر قرآن میں کوئی یہ پوچھتا ہے کہ اتباع رسول کی اہمیت، اس میں ٹاپ آف دا لسٹ یہ آیت ہے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھتے تھے آپ کے چہرے کا بار بار پھرنا آسمان کی طرف۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، پس ضرور ہم آپ کو پھیر دیں گے، تولی کا لفظ ہے، ولی ہے نا جس کی طرف پھرتے ہیں، تو ضرور ہم تجھے پھیر دیں گے، قبلتن، اس قبلے کی طرف، ترضاہا، جو آپ کو پسند ہے، جس پر آپ راضی ہیں۔
بہت بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو یہ قبلہ پسند ہے، ہم آپ کو اس کی طرف پھیر دیں گے. اور صرف آپ کو نہیں پھیریں گے، ہم نے پوری انسانیت کو اس کی طرف پھیر دیا. اتباع اللہ، اطاعت اللہ کی اور اطاعت رسول کی. من یطع اللہ والرسول فول وجہ کا، پس پھیر دے اپنا چہرہ، شطر المسجد الحرام، ڈائریکشن میں، شطر براڈ ڈائریکشن کو کہتے ہیں، شطر المسجد الحرام، پس پھیر دے اپنا چہرہ مسجد حرام کی ڈائریکشن میں، وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ، اور جہاں کہیں تم ہو، فَوَلُّوا، پس پھیر لیا کرو، وجوہکم، تمہارے چہرے، شطرہ، اس کی ڈائریکشن میں. وَإِنَّ الَّذِينَ، اور بے شک جو لوگ، اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، لَيَعْلَمُونَ، البتہ وہ جانتے ہیں، أَنَّهُ الْحَقُّ، یہ کہ یہ حق ہے، من ربہم، ان کے رب کی طرف سے. یہ پیشن گوئیاں ان کے پاس موجود تھیں. ان کو پتا تھا کہ احمد نامی پیغمبر آئے گا جو ابراہیم کے قبلے کی طرف نماز پڑھے گا. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ، اور اللہ غافل نہیں ہے، عَمَّا يَعْمَلُونَ، اس سے جو وہ عمل کرتے ہیں، جو تحریفیں، جو سازشیں، جو پلیدیاں وہ کرتے ہیں، اللہ اس سے خوب واقف ہے. وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ، اور اگر آپ، اتیتا، آپ لے آئیں، الذین، ان لوگوں کے لیے، اوتوا الکتاب، جو اہل کتاب ہیں، بکل آیت، ہر ایک نشانی. یہ تو ابھی بہت کچھ انہوں نے دیکھنا ہے. آپ ان کے لیے ہر ایک نشانی بھی لے آئیں. ما تبعوا قبلتک، یہ تیرے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے قیامت تک. یہ بات سچ ہے، یہاں تک کہ یہ ایمان لے آئیں. جب تک یہ اپنے دین پر ہیں، جب تک یہ کہتے ہیں ہم یہودی ہیں اور ہم نصارہ ہیں، اور یہ اس پہ اکڑے ہوئے ہیں، اور یہ بیت اللہ کا اتباع نہیں کرتے، تو پھر آپ کوئی بھی نشانی لے آئیں ان کے لیے. وما انت بتابع، اور نہ اب آپ پیروی کرنے والے ہیں، قبلتہم، ان کے قبلے کی. یہ ایک بہت امپورٹنٹ مسکنسیپشن کو رفع کرنا ہے یہاں پہ، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ قبلہ اول ہے، قبلہ اول ہے اور اس کی تعظیم ہم پر واجب ہے. یہ قبلہ اول ہے، یہ ایک ہسٹورک فیکٹ ہے، یہ ایک تاریخی حقیقت ہے کہ بیت المقدس، جسے حضرت سلیمان نے جہاں پہ ہیکل بنایا تھا، بائی دا وے جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے، یہ مسجد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنائی ہے. اس مسجد کا کسی پیغمبر سے کوئی تعلق نہیں ہے. مسجد مسجد ہوتی ہے، اس کا احترام ہم پہ واجب ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ جذباتیت اور یہ تقدیس جو ہم نے مسجد اقصی کو دی ہوئی ہے، میرے لیے کہنا بہت مشکل ہے، لیکن یہ مس پلیسڈ ہے. اس کا تھوڑا جائزہ آپ خود بھی لیجئے گا، خود بھی اسٹڈی کیجئے گا. وما انت بتابع قبلتہم، اور آپ نہیں ہیں اتباع کرنے والے ان کے قبلے کے. وما بعضهم، اور نہیں ہے ان میں سے کوئی، بتابع، کہ وہ اتباع کرے قبلۃ بعض، دوسرے کے قبلے کی. یہ آپس میں بھی ان میں پھوٹ پڑی ہوئی ہے. ایک کا کوئی قبلہ ہی نہیں ہے، وہ نصارہ ہیں، اور ایک کا قبلہ جو ہے وہ معزول ہو چکا ہے. وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ، وہی بات، اور اگر آپ نے پیروی کی، اہواءہم، انہوں نے اپنی شریعت کو ضائع کر دیا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں تحریف کر دی ہے، انہوں نے اپنے نبیوں کو قتل کیا ہے. یہ جس چیز کو دین کہتے ہیں، یہ ان کی صرف اپنی خواہشیں ہیں، یہ ہوا ہے، یہ ان کے ارمان ہیں. دل کا امان ہی ہوں، ان کے پاس دین نہیں ہے، ان کے پاس شریعت نہیں ہے. اور اگر آپ نے اتباع کیا ان کی خواہشات کا، من بعد ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ آپ کے پاس علم آ چکا ہے، یہ قرآن آ چکا ہے، انکا، اس صورت میں بے شک تم، اذا لمن الظالمین، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، اس صورت میں پھر آپ ظالم ہوں گے. الذین آتیناہم الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے ہیں، یعرفونہ، وہ اسے جانتے ہیں، کما یعرفون ابناءہم، جیسے وہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں. وہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اس قبلے کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے یہ اپنی اولادوں کو پہچانتے ہیں. وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ، اور بے شک ایک گروہ ان میں سے، لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ، البتہ وہ چھپاتے ہیں حق کو. وہ اپنی کتاب میں سے وہ حصے تم لوگوں سے چھپا لیتے ہیں، بلکہ انہوں نے پھاڑ کے پھینک دیے ہوں گے شاید وہ. وَهُمْ يَعْلَمُونَ، حالانکہ وہ خود جانتے ہیں، اور یہ واقعی سب خود جانتے ہیں. الحق من ربک،
حق رب کی طرف سے ہے، تیرے رب کی طرف سے ہے۔ فلا تکونن، پس تم نہ ہو جانا، من الممترین، مارایا، شک کرنے والے، تم کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا ان کی چکنی چپڑی باتوں سے۔ اور چونکہ یہ ایک ایسی امت ہے، یہ ایک ایسا قبیلہ ہے جو پوری دنیا کو کنٹرول کرتا ہے، چاہے وہ تمہارے بینک ہیں، چاہے وہ تمہاری فلمیں ہیں، چاہے وہ تمہارا میڈیا ہے، چاہے وہ تمہاری تعلیم ہے، چاہے وہ تمہاری ٹیکسٹ بکس ہیں، یہ سب کچھ کنٹرول کرتے ہیں۔ اس پورے جال سے بچنے کا طریقہ، الحق من ربک، حق تو تیرے رب کی طرف سے ہے۔ کیا حق ہے؟ کہاں ہے؟ اللہ نے ہمیں کہاں حق سمجھایا ہے؟ قرآن میں۔ فلا تکونن من الممترین، تو تم کہیں شک کرنے والوں میں نہ ہو جانا۔ یہاں پہ آج سبق روکتے ہیں، حالانکہ دونوں رکوع متصل ہیں، لیکن وقت کی ڈیمانڈ یہی ہے کہ آج سبق روکا جائے، کل انشاءاللہ اس سبق کو مکمل کریں گے۔ آپ سب سے میری درخواست ہے کہ تحویل قبلہ کا چیپٹر خود ریسرچ کریں، اور بیت المقدس کی ہمارے لیے، ہم مسلمانوں کے لیے کیا حیثیت ہے، اس پہ بھی خود ریسرچ کریں، بہت ضروری ہے اور کوئی مشکل نہیں ہے۔ 2 3 گھنٹے آپ کے لگیں گے اور بہت زیادہ، بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ آپ کو۔ اللہ ہم سب کو قرآن سمجھ کے اس پہ عمل کرنے والا اور اس کو آگے پہنچانے والا اہل القرآن بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔